नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, इस मुल्क के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। मैं इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं, उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, उनका एहतसाब होगा। उस पर क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? मियाँ साहब को भी रगड़ा मिल चुका है, उनके मुखालफिन को भी मिल रहा है, मिल चुका है, तो स्कोर इवन हो गया ना। तो अब वी शुड मूव फॉरवर्ड। नून लीग से एतराज है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। पंजाब के हवाले से, केपी के हवाले से स्पेशली यहाँ पीपल पार्टी को बिल्कुल स्पेस नहीं दी जा रही, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इस वक्त अम्बलन सारी PMLN की सारी जितने मुज़ाकरात हुए स्टेक होल्डर्स के साथ, वो जरदारी साहब ने की। 1 पॉइंट एजेंडा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। आज पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है तो उसको अदालत में पेश किया जाए। इस तरीके से रियासतें नहीं चला करती। क्या रियासती इदारे ये माँ का किरदार अदा कर रहे हैं? सब लोग लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में, समझते हैं कि अगले इलेक्शन में हम कामयाब हो जाएं। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब रही है आपकी। तरजीहात तो देखो। अगर ये सियासी जमातें नहीं जागेंगी, अवाम के मसाइल की बात नहीं करेंगी, तो फिर यकीनन एक स्पेस मौजूद है एक और सियासी जमात के लिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, रोज़ की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज़ हम सियासत के ऊपर गुफ्तगू से करेंगे। सियासत के अंदर भी कुछ ख़ास तब्दीली हुई नहीं, सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उनकी सारी तवज्जो जो है वो लगी हुई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके लिए एक हिस्टोरिकल इस्तकबाल होगा लाहौर में। और शायद हम कह सकते हैं कि ये वाहिद जमात है जो इस वक्त इलेक्शंस की भी एक अगर कोई एक्साइटमेंट है तो वो इसी जमात में नज़र आ रही है। वो है तो नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, पर एटलीस्ट कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक जलसा किया, वो लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने बाद में कहा जमात ने कि वो कॉर्नर मीटिंग थी। फिर गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने लाहौर में एक और बड़े जलसे से ख़िताब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र करें तो वो तो सिर्फ अपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, और अगर नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कसूरवार है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके ही लोग जो हैं वो कैबिनेट केयर टेकर कैबिनेट में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ उनको ये भी ख़दशा है कि इलेक्शंस में ताख़ीर होगी। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी ज़िक्र कर दिया है कि ये जनवरी के मौसम में इलेक्शंस मुनासिब नहीं हैं, कई ऐसे इलाके होंगे जहां लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की कैंपेन क्या करनी, और ज़्यादातर लीडरशिप जो है वो इस वक्त या जेल में है या अंडरग्राउंड है। कोई अंडरग्राउंड में अगर नहीं है तो वो भी मसरूफ़ ही नज़र आते हैं, कभी सुना है कि गायब हो जाते हैं, कभी उनके इंटरव्यू सामने आ जाते हैं जिनमें वो मई 9 की मज़म्मत करते हुए पाए जाते हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कहीं से कोई ऐसा लग नहीं रहा कि पार्टी की हालत ऐसी है कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले पाएंगे, और ले पाएंगे भी तो किस हाल में ले पाएंगे। सो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है पंजाब के अंदर, वो अपने वोटर को कन्विंस कर लें तो इलेक्शंस वो ही जीतेंगे, ना भी कन्विंस करें तो और कोई उनके सामने कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि सिंध के हवाले से कुछ खदशात हैं, कुछ ख़तरात हैं, मगर अभी कोई तफसील से वो उस पर बात इतना करने को तैयार नज़र नहीं आते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में अलबत्ता जहाँ एक इलेक्शन विक्ट्री तो नज़र आ रही है, मगर दूसरी तरफ उनके पार्टी के अंदरूनी मसाइल जो हैं वो काफ़ी हैं। बयानिए के ऊपर एक हफ्ता 10 दिन जो था ख़बरों की जीनत बना रहा। नवाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि वो वापस आएंगे, तो जो 2017-18 में वाक़यात हुए वो उनकी अकाउंटेबिलिटी वो चाहते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब लंदन दौड़े चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जो पार्टी का बयानिया होगा वो तरक्की के हवाले से होगा, मुस्तकबिल के हवाले से होगा। माजी की ना वो कोई बात करेंगे और ना ही वो अकाउंटेबिलिटी या बदले पे कोई यकीन रखते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी अब अपनी तकरीरों में यही गुफ्तगू करती हुई नज़र आ रही हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन गए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने। बहुत उससे पहले और उसके बाद ये गुफ्तगू रही कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से अलग हो रहे हैं।
خبروں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، آف دا ریکارڈ آپ کسی سے پوچھے تو کوئی اس بات کو کنفرم کرنے کو تیار نہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ ہوں یا اور دیگر جماعتوں کے، سب کا یہی خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے اور نہ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی جماعت کو چھوڑیں گے۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود خاقان عباسی صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق وزیر اعظم پاکستان اور تازہ تارہ سا لندن سے واپس آئے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر اینڈ ویلکم ٹو پاکستان۔ سر پھر بتائیں لندن میں آپ نے کیا کیا؟ موسم انجوائے کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے کافی پی ہوگی بٹ وی وانٹ سم تھنگ مور سبسٹینشل۔ آپ نے سوال بھی کر دیا، جواب بھی دے دیے۔ کافی اب کچھ رہا نہیں ہے سر، آپ نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تھے؟ نہیں، میں دیکھیں، میں جب بھی یورپ جاؤں یا لندن جاؤں تو میں میاں صاحب کو سے میسج کرتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی ملاقات ہوئی، ملک کے جو سیاست اس پر بات ہوئی، انہوں نے اپنے جو ان کا موقف ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کا ذکر کیا۔ میں نے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ ان کو بتایا، تو اس حوالے سے ایک بہت پرانا تعلق ہے۔ یہی ساری میٹنگ تھی، کوئی ایسی اس میں جو آپ نے کہا کہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں۔ میں نے تو کہا سر قیاس سرائی ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی اور آپ پارٹی میں ہیں اور پارٹی میں ہی رہیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے وہ غلط ہے۔ دیکھیے، وہ میڈیا تو گفتگو ہر قسم کی چلتی رہتی ہے، لیکن میں نے یہ پہلے بھی کہہ دیا کہ میں بے مقصد الیکشن میں حصہ لینے کا قائل نہیں ہوں۔ سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بے مقصد؟ مقصد یہ کہ اگر آج آپ آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے، اگر آج سیاسی جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں، وہ پاکستان کو کچھ نہیں دے پائیں گی۔ آج ہماری ذمہ داری الیکشن سے تھوڑی زیادہ بڑی ہے۔ آج الیکشن کروانے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بٹ سر الیکشن نہ کروانا بھی کوئی حل نہیں، میں الیکشن ضرور کروائیں، لیکن اس سے پہلے سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آج ہمارے درمیان جو یہ دشمنی پیدا ہو گئی ہے، یا سیاست نہیں رہی ملک کے اندر، ایک دشمنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو کل کے کولیشن پارٹنرز تھے وہ بھی ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، اور سر نورا کشتی آپ لوگ ڈرامے کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ نورا کشتی سمجھ جو بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھیں ایک ٹیبل پر۔ میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز آگے کے راستے کا تعین کریں۔ اچھا سر، تو یہ آپ بات مطلب کہ یہ تو آپ نواز شریف صاحب کو بھی پہلے بتا چکے ہوں گے، اور نواز شریف صاحب یہ ہمیشہ بات ہوئی ہے، یہی بات ہوئی ہے اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ میں حقیقت اس الیکشن کا قائل نہیں ہوں۔ ہمارے الیکشن میں حصہ لینا نہ حصہ لینا یہ حلقے کے عوام فیصلہ کرتے ہیں، ان سے میں یقیناً مشاورت کروں گا۔ لیکن مشاورت آپ نے کرنی ہے؟ مشاورت یہی ہوتی ہے نا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں یا نہ لیں، پہلی مشاورت یہ ہوتی ہے، اس میں ان سے جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنا موقف بتا دیا ہے کہ نہیں، میں دیکھیں وہ کلیئر کبھی نہیں ہوتا، الیکشن ہر مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مقصد ہونا چاہیے الیکشن کا۔ الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے 5 سال دیں گے۔ سر آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کے پاس مقصد ہے الیکشن لڑنے اور جیتنے کا؟ اس کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، مجھے بتا دیں، کیونکہ آج مسئلہ ہی پیدا ہو گیا ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، سب اقتدار میں رہ چکے ہیں پچھلے 3 سال میں۔ اگر کچھ ان کے پاس ہوتا، کوئی صلاحیت ہوتی، کوئی سوچ ہوتی، تو وہ نظر آ چکی ہوتی۔ اچھا سر، آپ بتائیں کہ آپ نواز شریف صاحب کو گئے، ملے، صرف یہ ایبسٹریکٹ تھیوریٹیکل گفتگو کی، یا آپ نے کہا کہ آپ اگلا الیکشن پارٹی ٹکٹ پہ، پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ دیکھیں، میں جو بات بتائی ہے وہی ان کو بھی بتائی ہے کہ میں دونوں نے کیا کہا الیکشن میں لڑنے کا، بہرحال وہ بات سنتے ہیں، آپ ایک چیز کا فیصلہ وہیں پہ نہیں ہوتا ہے، یہ وہ اپنے موقف کا اظہار نہیں کرتے۔ میں نے اپنی بات ان کو بتا دی ہے کہ آج ان کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، اور اگر آپ کسی ایک شخص پر ذمہ داری ڈالنا چاہیں تو وہ ان پر ہے کہ آج وہ اس معاملے سے حل تلاش کریں، نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ کیا وہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے، میری جو گفتگو ہوئی وہ اسی بات پر تھی کہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان کی تھوڑی زیادہ ہے، اور ایک راستہ تلاش کرنے کی۔ اور سر جو نئی پارٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، نئی پارٹی گفتگو ہو رہی ہے، وہ بہت سے لوگ قائل ہیں اس بات پر، نئی پارٹی میں بھی قائل ہوں کہ اگر یہ جماعتیں اپنے حالات درست نہیں کریں گی، یہ نہیں بیٹھیں گی،
آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے تو ایک جماعت ضرور بنے گی, ایک یا زیادہ. سر کیا وہ علی جو دو بنی ہے وہ علی نہیں, ہاں جی ایک حقیقی جماعت, حقیقی جماعت, حقیقی ایم کیو نہیں, مطلب ایک حقیقی جماعت حقیقی جو کم از کم حقیقی مسلم لیگ نہ ہو, جی نہیں, جو ملک کا درد رکھتی ہو اور جو کم از کم یہ بات کرے کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. آج ہم سب اقتدار کی بات کرتے ہیں, ہمارا حل یہ ہے کہ مجھے اقتدار دے دیں میں درست کر دوں گا. آج سب پولیٹیکل لیڈرز یہی بات کر رہے ہیں, مجھے دے دیں انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا. نہیں آپ نہیں کر رہے نا سر, جی آپ نہیں کر رہے نا. نہیں میں نہیں کر رہا نا, میں نے تو کہا کہ میں اس کو بے سود سمجھتا ہوں, بے مقصد سمجھتا ہوں ایسے الیکشن کو جس سے پہلے آپ راستے کا تعین نہ کر سکیں. تو سر پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی اگر کوئی نئی جماعت آئی یا بنی تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گی؟ دیکھیں بالکل اٹریکٹ کرتی ہے, ہر ایک کو اٹریکٹ کرے گی, جو بھی ملک کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے اس کو اٹریکٹ کرے گی. ایک گنجائش بن گئی ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سپیس بن گئی, آپ کو بھی شاید دعوت آئے. سر دیکھیں میں تو صحافی ہوں اور ویسے بھی صحافی کی سیاست نہیں کر سکتا. نہیں سر میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. ویری آنیسٹلی آئی وش آئی واز رچ انف بٹ آئی ایم ناٹ رچ انف. شوق ہے آپ کو لیکن پیسے نہیں. سر شوق ہے تبھی تو سیاست کو دیکھ رہے ہیں, جتنے قریب سے دیکھ سکتے ہیں, پر ہم اسے اسی طرح کر سکتے ہیں. بٹ یہ دیکھیں نا سر کہ اب بات یہ ہے کہ اب بات ایک نئی پارٹی کی بھی ہو رہی ہے. آپ یہاں بھی کہہ دیتے ہیں, آپ نے مور اور لیس کہہ دیا کہ جو پارٹیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. اب یا تو آپ سیاست چھوڑیں گے, ہم سب فیل ہو گئے, آپ ملک کے حالات دیکھ لیں, یہ فیلیور کا ریزلٹ ہے, فیلیور کی نشانی ہے. بالکل سر ٹھیک ہے نا. تو اب سر یا تو بیچارے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح آپ کہیں کہ میں سیاست چھوڑا ہوں, آپ بھی انٹرویو دے رہے ہیں, کہہ دیں کہ میں سیاست سے, اور آپ انٹرویو ٹھیک طرح سے کروائیں تو دے دیں گے تو میں بھی چھوڑا ہوں. بٹ اگر آپ نے یہ نہیں کہنا تو پھر اب نئی پارٹی کی آپشن ہے یا پی ایم ایل این ہے, اب تینوں میں سے ایک چیز تو چوز کریں نا سر. سیاست کرنا ضروری تو نہیں ہے نا. اچھا ریٹائر ہو جائیں گے, ایک بے مقصد بات ہے. نہیں میں ڈونٹ لیٹس, وہ آپشن ہی نہیں ہے نا سر. نہیں یہ آپشن ہے, یہ آپشن ہوتا ہے. آپ کے لیے نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں سیاست میں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ تباہی کا راستے پر ہم چل رہے ہیں. اچھا اب میں اس تباہی میں شامل نہیں ہونا چاہتا, میں اس تباہی کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا. یہ بڑی سیدھی بات ہے. کم از کم میں, ہو سکتا ہے میری سوچ بالکل غلط ہو, لیکن مجھے کوئی قائل کر لے کہ نہیں ہم اس طرح ہی سیاست کریں گے جو ہم نے کر رہے ہیں. کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور کیا مفتاح اسماعیل صاحب سیریس ایسی سیاست کر سکتے ہیں جس کے اندر مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے؟ جی بالکل کوئی بھی کر سکتا ہے. نہیں میں صرف ان دونوں کا پوچھ رہی ہوں. بالکل کر سکتے ہیں. You think they are capable of it? آپ ان کی مدد کریں گے؟ بالکل آپ ان کی مدد کریں گے. کیپیبل لوگ ہیں. اور میں نے کہا کہ ایک ایسے لوگوں کا آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں نے کسی راستے کا تعین نہ کیا, وہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں ماضی میں, اور آگے کی بات بھی نہ کر سکیں, تو پھر کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. تو سر اگر ایسے یہ دو اگر اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ ان کی مدد کریں گے؟ آپ کے دوست ہیں. میں ان کو مشاورت دے سکتا ہوں, مدد کر سکتا ہوں. میں نے یہی کہا نا, یہ اگر کوئی ایسی چیز بنتی ہے تو اس میں بہت سے لوگ اس کے قائل ہوں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں سیاست کا مقصد, آپ اپنا پہلے مقصد دیکھ لیں نا. اگر میرا مقصد صرف حلقے کی سیاست کرنا ہے کہ حلقہ جیتنا ہے, یہ میرا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے, تو پھر میں مسلم لیگ نون سے پچھلے 9 الیکشن لڑ چکا ہوں, میں ایک اور الیکشن لڑ لوں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میری ذمہ داری کچھ اس سے بڑھ کر ہے. کم از کم میں یہ بات ضرور کر سکوں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. کیا میری جماعت جس کے ساتھ میں 35 سال گزارے ہیں اس کے پاس حل موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا کسی دوسری جماعت کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا نظام کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ اتنی مطلب کہ سر بہت سنجیدہ یا بڑی یا جو بھی آپ کہیں تنقید ہے پی ایم ایل این پہ جب آپ کہتے ہیں, تو سر کیا نواز شریف صاحب کو جب آپ سے آپ یہ بات کرتے ہیں وہ کیا اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں؟ کوئی تو ری ایکشن آتا ہوگا سر ان کا. جب کی مشاورت ہوتی ہے تو بات تو کھل کر کرنی چاہیے نا. جی تو ہر بات وہاں پر کی جاتی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ سخت باتیں ہوتی ہوں, مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی حل نکلے. تو سر میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے جو اقتدار میں بھی رہی ہے, بہت دفعہ اقتدار میں رہی ہے, سب سے سینئر موسٹ سیاستدان ملک کا اس جماعت کا روح رواں ہے. آج ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ملک کے اندر جو سیاست میں جمود ہے, جو ملک کے اندر سیاست آج نفرت میں, دشمنی میں بدل گئی ہے, اس معاملے کو درست کرنے کی کوشش کریں.
سر اس نفرت کو بڑھانے میں اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی بہت ہاتھ ہے سر، اگر آپ برا نہ مانے تو. نہیں اگر ہاتھ ہے تو پھر اس پہ اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مطلب کہ جس طرح کی سر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ اس وقت مطلب کہ حکومت میں آپ بھی رہے ہیں سر. پاکستان تحریک انصاف اگر ذرا زیادہ رہی تو پاکستان مسلم لیگ نواز بھی 16 مہینے رہی. وہ جو آوازیں ہم سنتے تھے پریس فریڈم کے بارے میں، مسنگ پیپل کے بارے میں، اب ہمیں نہیں سنائی دیتی پی ایم ایل این سے. دیکھیے بالکل آپ کی بات میں وزن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج شاید پریس فریڈم کی وہ بات نہیں ہو رہی جس کی ضرورت ہے. اور پریس فریڈم ایکسپریشن کے بغیر ذرا ملک چلانے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سب باتیں جو ہیں جو خرابیاں ہیں، ایک راستہ ڈھونڈنا ہے، اور وہ راستہ مل بیٹھ کر ہوگا، ایک جماعت نہیں ڈھونڈ سکتی. آپ آج ملک کی سیاست دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جماعت اکثریت کے نزدیک بھی آ سکتی. سر آپ نے آپ کا لندن میں بھی جب آپ غالباً نواز شریف صاحب سے مل کے نکلے تو آپ کا کوئی انٹرویو ہوا جس میں آپ نے کہا میں استقبال پہ یقین نہیں رکھتا، کچھ اس طرح کی آپ نے بات کی. میں کہا میں استقبال کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپوزیشن میں تھے، پھر ہم حکومت میں تھے. جو ناانصافیاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں ان کا حل تلاش کرنا چاہیے تھا. یہ استقبال ہوتا ہے. ہم نے حل تلاش نہیں کیا. 2 جھوٹے کیسوں میں ان کی کنوکشن ہے. تو سر کیوں نہیں تلاش کیا؟ مجھے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں حقیقت سے میں خود یہ جواب سننا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں کیا. آپ نے کبھی پوچھا کسی سے؟ نہیں، میرا یہ کام نہیں ہے پوچھنا. میرا یہ نہیں، جو صاحب اقتدار تھے، جو اقتدار میں تھے، ان کا کام تھا کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے، بات کرتے. آپ حکومت میں ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ بات کریں کہ بھئی درست کریں ان معاملات کو. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جو سو موٹو اختیارات رکھتی ہے. فیصلے ان کے سامنے ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ریکارڈڈ ڈیسیشنز ہیں. ایک سپریم کورٹ کا ہے، 2 نیب کے کورٹس کے ہیں. از خود بھی تو نوٹس لے سکتے ہیں نا، ہر چیز کا لیتے ہیں. اتنی بڑی ناانصافی کا جس کے ملک کے اوپر اثرات ہیں. نہیں سر، آپ نے کہا کہ یہ ہماری حکومت میں ہماری جماعت رہی، ہمیں کرنا ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری حکومت کو کھل کر یہ بات کرنی چاہیے تھی. یہ ناانصافیاں دور کرو. سر لوگوں کے ساتھ بھی بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. اکانومی کی حالت دیکھیں آپ، اپنی پارٹی کے لیڈر کو کی صرف آپ کو تکلیف نظر آ رہی ہے. وہ ناانصافیاں جو ہوتی ہیں، انہی ناانصافیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. جو 28 جولائی 2017 کا فیصلہ ہے، اس کے بڑے بے پناہ اثرات ہیں اس ملک پر، بے پناہ اثرات ہیں. جہاں آج آپ کھڑے ہیں اس خرابی میں، اس معاملے کا بھی ایک حصہ ہے. بٹ اس کے بعد پھر things made it worse. میں آپ سے اس کے بعد الیکشن چوری ہوئے، وہ ایک تسلسل تھا، الیکشن چوری ہو گئے. میں بھی اس طرح کے 3-4 واقعات آپ کی حکومت کی ٹینیور کے کوٹ کر سکتی ہوں، اس سے بھی حالات بڑے خراب ہوئے. بالکل ہوئے ہوں گے. میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، نہ کسی پر الزام لگا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے حالات کو سمجھیں، ماضی کو دیکھیں اور رستہ تلاش کریں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ کیا آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ بھی شاید جاتی ہو رہی ہے؟ سب کو بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پر. اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ نئی پارٹی کیا یہ سب کو ٹیبل پہ بٹھا سکتی ہے؟ کوشش تو کر لے گی نا. You think that وہ کوئی فریق تو نہیں ہوگی اس معاملے میں. اگر وہ نئی جماعت آتی ہے، فریق نہیں ہوگی. اگر کیا آتی ہے سر، اب فیصلہ کر لینا، آنا ہے کہ نہیں آنا. آپ کا میں پیغام پہنچا دوں گا کہ جلدی کریں، دیر مت کریں. کس کو پہنچائیں گے سر؟ لوگ ہیں جماعت بنانا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں سر، وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو کئی دفعہ کیٹیگوریکلی جی ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. وہ کنفیوژن آپ کی یا مفتاح اسماعیل صاحب کی نظر آ رہی ہے؟ کنفیوژن نہیں ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ اگر میری جماعت مجھے معاملات حل کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو میں الیکشن میں لڑنے کو تیار ہوں. How much time will you give your party to sort of determine کہ وہ یہ الیکشن آ گئے، الیکشن آ گئے. نہیں سر، اب الیکشن تو آ گئے، الیکشن آ رہے ہیں. 28 کا مرحلہ شاید ڈیٹ بھی آ گئی ہے، سنا ہے، پتہ نہیں درست ہے یا نہیں. اچھا بات چل رہی ہے بازار میں. اچھا 28 جنوری. 28 جنوری. تو سر مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی سردی میں الیکشن ہی نہیں ہو سکتا. آپ تو ویسے بھی آپ کے علاقے میں بھی یہ پرابلم ہے. یہ بہت سے حلقوں میں نے کہا، کسی نے حساب لگایا تھا 30 35 36 کو اتنے حلقے ہیں جن پر یہ مسئلہ آئے گا. بہرحال فروری میں ہو جائیں گے. بٹ یو تھنک الیکشنز ہو جائیں گے؟ اور سر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف حصہ لے گی؟ مجھے کیا پتا جی، آج بھی جماعت تو موجود ہے، رجسٹرڈ جماعت ہے، سمبل بھی ان کے پاس ہے، بالکل حصہ لے سکتے ہیں. سر ان کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب کہ سارے تو اتنے برے نہیں ہو سکتے جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک
نہیں سلوک ہو رہا ہے تو آگے شکایت کر دیں. سلوک کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہمارے ملک میں روایت بن گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی بیٹھ کر آپ نے یہی روایات ختم کرنی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا, پرسوں کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ ملک اس طرح ٹھیک نہیں ہوں گے, حقیقت سے میں بتا رہا ہوں. اس لیے آج یہ سب کا کام ہے جو سٹیک ہولڈر اس ملک میں ہیں کہ بیٹھیں اور رستہ تلاش کریں. یہ کام لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں. اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب یہ کرنے کو تیار ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. یہ فیصلہ ان کا ہے, یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں. میرا خیال مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں وہ ملک کی سیاست کو. سر یہ مطلب کہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کب تک آپ کی پارٹی, آپ اپنی پارٹی, آپ فیصلہ, آپ ڈیڈ لائن کب تک اپنی پارٹی کو دے رہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے کہ میں ڈیڈ لائن دیتا پھروں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان حالات میں جہاں آپ کے پاس کوئی آگے ایک راستے کا تعین نہیں ہے, کوئی بات کا حل نہیں ہے, کوئی معاملات درست کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, تو اس الیکشن میں حصہ لینا میں کوئی مناسب بات نہیں سمجھتا. نہیں سر, کیا پاکستان مسلم لیگ نواز میں اور لوگ ہیں جو آپ جیسا یہ سوچ رہے ہیں کہ the party has perhaps not done what it should have done, کہ مطلب کہ یہی کہ no party has done. یہ آپ اس کو ایسے رکھیں نا. نہیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھ سکتی کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف والے پارٹی میں کیا سوچ ہے, پر میں آپ سے یہ تو پوچھ سکتی ہوں نا کہ PMLN میں کیا اور لوگ ہیں جو آپ جیسا سوچتے ہیں, یا سب کا یہی خیال ہے کہ کیونکہ ہم نے الیکشن جیت جانا ہے اس لیے all is well؟ دیکھیں میں کسی کی سوچ کا مجھے علم نہیں ہے. لوگ بات ضرور کرتے ہیں لیکن شاید پبلکلی بات نہیں کریں گے. ایسی بات ہے, یہ ہوتا ہے. بہت سی باتیں ہم آپس میں تو کر لیتے ہیں, اپنی سوچ کے اظہار کر دیتے ہیں, لیکن پبلکلی اب نہیں کریں گے. سر پاکستان میں ڈائنیسٹک پالیٹکس کا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ڈائنیسٹک پالیٹکس کا مستقبل جو ہے وہ فیصلہ لوگ کرتے ہیں. ڈائنیسٹک پالیٹکس کی ایک جگہ ہے. جو ڈائنیسٹی ہوتی ہے, جو پراجنی جو آتے ہیں, بیٹا یا بیٹی کسی سیاستدان کا. میں خود, میرے والد صاحب سیاست میں پہلی دفعہ آئے تھے, ہم سیاسی خاندان نہیں ہیں, آئے تھے, ان کی وفات ہو گئی, میں آیا, لوگوں نے پذیرائی دی. بالکل اس کا ایک اثر ہے, آج تک چل رہا ہے, یہ 35 سال کے بعد بھی. تو یہی جو لوگ اس طرح آتے ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے. اس کے بعد کیا اس سے کوئی مقام وہ حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ان کی اپنی کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے. اگر آپ مجھے ایک کامیابی دکھائیں گی ڈائنیسٹک پالیٹکس کی, میں آپ کو 10 ناکامیاں بھی دکھاؤں گا. یہ گارنٹی نہیں ہے سکسیس کی. نہیں سر, بٹ لوگ کہتے ہیں کہ اب شاید the voter may be changing, اب less acceptance ہے. would you yes or no, we are running out of time? میرا نہیں خیال جی. یہ ایکسیپٹنس ہوگی کارکردگی کی یا اہلیت کی. اگر ووٹر نے یا ورکر نے اہلیت سمجھی, کارکردگی دیکھی, تو ان کے ساتھ ہوں. بے نظیر بھٹو میں اہلیت تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب میں ہے؟ مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھیں اپنے والد کی پھانسی کے بعد, ان کو ایک زیادہ پذیرائی ملی, ایک میدان تھا. یہاں پر بلاول بھٹو صاحب ہیں, ان کے والد بھی زندہ ہیں, وہ بھی سیاست کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ تھوڑے اوور شیڈو ہو جاتے ہیں. اب وقت بتائے گا کہ پارٹی ان کو آگے کرتی ہے یا نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت غازہ سٹرپ اور اسرائیل کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اسٹے ود اس. ہم روایتی طور پہ فلسطینیوں کے موقف کے ساتھ رہے ہیں, ہم اس کی کنٹینیویشن کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ انکلوڈنگ پیلسٹینینز جو خود اس موقف کے حمایتی ہیں کہ 2 ریاستی فارمولہ جو ہے وہ ایونچولی وہاں آئے, تو تب جا کر کسی نہ کسی صورت میں کوئی اسٹیبلٹی نظر آ سکتی ہے مڈل ایسٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے مڈل ایسٹ کا, اور وہاں جو اسرائیل اور غازہ سٹرپ ہے وہاں اس وقت ایک جنگ کی سی صورتحال ہے. جو 3 دن ہو گئے ہیں, یہ جو جھڑپیں ہیں وہ جاری ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان. جو حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ جو لڑائی کہتے ہیں جب سے شروع ہوئی ہے تو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. اسرائیلی فورسز کی طرف سے بھی جواب جو ہے اب وہ سامنے آ رہا ہے. انہوں نے دوبارہ سارے ایریا کو کنٹرول حاصل جو ہے ارد گرد غازہ سٹرپ کا کر لیا ہے,
اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی بھی ایفرٹس شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف حماس کی طرف سے بھی جو راکٹس ہیں وہ ابھی بھی مارے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ بھی ہو سکتا ہے کہ شامل ہو جائے ان اٹیکس اور ان کیا کہیں جھڑپوں میں۔ جو IDF ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز، ان کے مطابق اب تک 700 سے زائد جو اسرائیلی ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف سے جو فلسطینی وزارت صحت ہے اس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 500 سے کے قریب ہے، جبکہ 2500 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی فلسطینی ہو چکے ہیں۔ اب اسرائیل کی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ غزہ اسٹرپ کی جو ہے مکمل ناکہ بندی کی جائے گی، اور ان کی بجلی بھی کاٹنے کا اور ادھر جو کھانے پینے کا اشیاء جاتا ہے اس کو بھی روکنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، سینئر ڈائریکٹر ہے یوریشین سوسائٹی، اور ہمیں جوائن کیا ہے اعزاز احمد چودھری صاحب، سابقہ سیکرٹری خارجہ۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی ڈاکٹر کامران، آپ سے گفتگو کا سر آغاز کریں گے۔ یہ بتائیں کہ obviously پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا رہی ہے، بٹ ہاؤ مچ آف اے سرپرائز واز دس اٹیک بائی کیا کہتے ہیں اس کو حماس جو سامنے آیا ہے؟ جی عارفہ، دیکھیں ظاہر سرپرائز اس بات کا نہیں ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں۔ حملہ تو وہ راکٹ پھینکنے کی صورت میں جو ہے کئی سالوں سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی 5ویں 6ٹھی جنگ ہے اس سلسلے کی کڑی میں۔ لیکن اس دفعہ جو چیز حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ کرافٹ میں سپائک آئی ہے، جو بیسیکلی کیپبلٹیز میں، آفینسو کیپبلٹیز میں سپائک آئی ہے، جو آپریشنل سیکیورٹی انٹیلیجنس جو سکل سیٹ ہے اس میں بہت بڑا جو نا اضافہ ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ 1000 لوگ پہ تقریباً جتھا تھا جنگجوؤں کا، جس نے جو ہے وہ انکرجن کیا ہے، جس نے حملہ کیا ہے، اور پیراگلائڈرز کے تھرو براستہ سمندر، موٹر سائیکلز، بلڈوزرز، تو اس کی تیاری، اس کی ٹائم لگتا ہے اس بات میں۔ پھر اتنے بڑے آپریشن کو اسرائیلی انٹیلیجنس سے اور دیگر اور جو پارٹنرز نیشنز ہیں، ایجپشنز ہو گئے، امریکن ہو گئے، تو ان سے جو ہے اس کو چھپانا جو ہے اور اس کی تیاری کرنا، بھنپ بھی نہ ہونے دینا، یہ چیز جو ہے that's what is surprising. It's what's being called a massive intelligence failure by some of the media that's been reporting on it. سر اس پہ پھر بات کرتے ہیں، اعزاز صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کریں۔ اعزاز صاحب، کیا obviously بہت سے لوگ جو ہیں اس کو immediately جوڑ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر پچھلے دنوں میں ہم تیزی سے ڈیولپمنٹس دیکھ رہے تھے، جن کی وجہ سے جو گلف کے بھی ممالک ہیں وہ تعلقات اپنے بہتر کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ۔ بہت سے اینالسٹ کا خیال ہے کہ سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے اس کا وہ ان تعلقات پہ آئے گا۔ سعودی عربیہ جو اقدام اٹھا رہا تھا یا سوچ رہا تھا اٹھانے کے، they will be affected. سر آپ اس کو کیا آپ اتفاق کریں گے کہ اس کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے اس پہ، اور شاید اس لیے ہی یہ اتنا ایفرٹ کیا گیا ہو؟ یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ جی عارفہ، بالکل میرے خیال میں نہ صرف یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ اس پہ آئے گا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی یہ سارا سلسلہ شروع بھی ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ساری نظریں اس امن عمل کے اوپر تھی، پیس پروسیس پہ تھی جو عربوں اور اسرائیلیز کے درمیان چل رہا تھا، اور اتنی ایکسائٹمنٹ ایک لحاظ سے تھی کہ انہوں نے پورا ایک روٹ بنا دیا کہ جی ہندوستان سے چلے گا اور مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب سے گھوم کر اسرائیل کی پورٹ سے جائے گا یورپ کی طرف۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو اقوام متحدہ کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے ستمبر میں اس کو باقاعدہ نقشہ بھی دکھایا انہوں نے کہ یہ ایک نیا ابھرتا ہوا مڈل ایسٹ ہے۔ اس نقشے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر نہ غزہ کی پٹی تھی، نہ غرب اردن کا وہ علاقہ تھا جس میں پیلسٹینین اتھارٹی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں احساس ابھرا بڑی شدت سے فلسطین کے اندر، خصوصاً حماس میں اندر، کہ ہمارا تو وجود ہی اب شاید خطرے میں ہے۔ اب
जो नेगोशिएशन इस वक्त सऊदी कर रहे थे अमरीकियों के साथ और इजरायली के साथ, वो तो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर थी ना बुनियादी तौर पर, कि पैलेस्टीनियन को भी राइट मिलेगा। लेकिन जब नेतन्याहू साहब की स्पीच के बाद से लगा कि शायद उनको 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं 1 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में हमास ने तो यही सोचा कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया सिवाय इसके कि हम अपनी प्रेजेंस दिखाएं। तो वो जो आप कह रही थी ना कि इम्पैक्ट उन पीस प्रोसेस पे होगा, मैं ये कहूंगा उस पीस प्रोसेस की वजह से भी ये हमास ने ये सोचा कि हम तो बिल्कुल किसी गिनती में नहीं रहे और इस सारे पीस प्रोसेस में हमें तो शरीक भी नहीं किया गया, ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया। तो चुनांचे अब आप देख रही है कि ना सिर्फ पीस प्रोसेस पे होगा बल्कि पूरी दुनिया में ये हाईलाइट हो गया है, ये सारा का सारा जो सिलसिला है कि इस तरह आप किसी कजिए को, जो पुराना कजिया है, उसको दबाकर आगे नहीं चल सकते। तो मुझे तो इस तरह की कुछ सूरत हाल बनती नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और जब हम वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें एजाज अहमद चौधरी साहब से और डॉक्टर कामरान बुखारी साहब से। एजाज साहब, सर आपके ख्याल में ये अब विल इट बी वन ऑफ दोज इवेंट्स, या हम कह सकते हैं कि ऐसा मसला कि छोटा चलेगा, द क्राइसिस विल बी ओवर सून सर, या यूक्रेन जंग की तरह ये भी आप इसको लंबा खिंचते हुए देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अभी खून रेजी तो होगी, क्योंकि हमास ने ये वार किया है तो इसराइल जो है इससे दुगना तिगना वार करेगा, तो खून तो बहेगा दोनों तरफ, जो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन ये कहना कि ये जंग फैल जाएगी और दूसरे ममालिक उसमें शामिल हो जाएंगे, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इस वक्त तो सबकी पूरी कोशिश ये होगी कि सीज फायर किसी तरीके से हो, और ये मेरे ख्याल में सारे अरब मुल्क भी चाहेंगे और मेजर ताकतें भी यही चाहेंगी। तो देखना ये है कि ये सीज फायर के लिए इसराइल कितनी जल्दी तैयार होता है। मेरे ख्याल में पूरा प्रेशर इस बात पे होना चाहिए कि सीज फायर करें और बातचीत से, और इसराइल को भी इस बात के लिए मेरे ख्याल में अब सबक सीख लेना चाहिए कि वो इस तरीके से हट दर्मी से और अपने गुरूर और तकब्बुर के जरिए जो है वो इसको आगे नहीं मामले को नहीं दबा सकता। जी बिल्कुल ठीक सर। जी डॉक्टर कामरान सर, ऑब्वियसली ये गुफ्तगू जो हो रही है तो कहा जा रहा है कि इसमें ईरान की तरफ भी वेस्टर्न मीडिया में बहुत उंगलियां उठ रही हैं। अब हाउ डू यू सी दैट सर? जी देखें, इसमें फिर मैं वही कहूंगा कि जो सबसे अहम नुक्ता है इस पूरे वाकये के अंदर वो ट्रेड क्राफ्ट का शार्प स्पाइक है। ये मतलब अब दरख्तों पे तो नहीं उगते ना अचानक, तो ये हम कह रहे हैं कि इंसानों को एक जो है वो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है, और इस चीज की जो हमने परफॉर्मेंस पहले नहीं देखी हमास के थ्रू, वो रॉकेट फेंकते थे और जो है वो हाउस टू हाउस कॉम्बैट हुआ करता था जब इजरायली फोर्सेस जो हैं ग्राउंड इन्वेजन करती थी। तो अब ये जो हुआ है ये कहीं से तो आया है, तो ईरान की जानिब से जो है। सर वेरी क्विकली, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक और सवाल आपसे पूछना था, वो ये था कि सर कुछ एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि अब इजराइल के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो रिटेलिएट करेंगे तो एक दफ़े फिर उनके ऊपर भी तनकीद आएगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का एक दफ़े दोबारा जिक्र होगा, तो एंड फिर उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी प्रेशर है। दिस इज अ डिफिकल्ट मोमेंट फॉर देम आल्सो टू फिगर आउट हाउ टू हैंडल इट। जी सही कह रही हैं आप इसमें, लेकिन एक चीज है कि द इम्पेरेटिव टू न्यूट्रलाइज हमास's न्यू फाउंड कैपेबिलिटीज वो प्राइमरी है। आई थिंक वो हासिल किए बगैर ये रुकेंगे नहीं, और जाहिर है अगर इतना बड़ा हमला हुआ है तो दूसरी जानिब से तो कुछ सोच समझ के हुआ है, को दूसरी तरफ भी तैयारी है। हमास को पता है कि जवाबी कार्रवाई होगी। अगर ईरान का नाम लिया जा रहा है, हिजबुल्लाह का नाम लिया जा रहा है, तो उन्होंने भी कोई तैयारी की भी होगी, ये इसराइलियों को पता है। तो आई थिंक कि जो है ये कुछ अरसा जो है ये कार्रवाई चलेगी। हमास जो है विल बेयर द ब्रंट ऑफ इट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। ये इसी तरीके से इट्स लाइक अ डेलिकेट सर्जरी ऑलमोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।